अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज से बात करेंगे। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि अब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किरदार अदा किया है, अतायत क्या खात्मा हो चुका है और कोविड के हवाले से जो कितनी लैब बनाई गई है, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल अपनी मर्जी के मुताबिक रेट्स वसूल करते हैं, वेंटिलेटर हासिल करने के लिए लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर उनसे तफसीली बात करेंगे, उनसे सवालात पूछेंगे कि अब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज सर मेरे साथ मौजूद होंगे। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको सबसे पहले तो चूंकि आपकी नई अपॉइंटमेंट है, मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आपको। तो सर, आपने कहाँ कहाँ खिदमात सर अंजाम दी हैं? जी, मैं बुनियादी तौर पे तो डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS किया था निश्तर मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैंने करियर चेंज किया और सिविल सर्विस मैंने ज्वाइन की, और तकरीबन 32 साल की मेरी जॉब है। उसमें पंजाब में भी मैंने काम किया, बलूचिस्तान में भी काम किया, फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया। तो आखिरी जो मेरी अपॉइंटमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट में वो सेक्रेटरी एविएशन था। फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अपॉइंटमेंट हुई है मेरी। सर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है, और आपको पता है कि तमाम प्राइवेट या सरकारी अस्पताल, उसके साथ साथ डॉक्टर्स को आपने मॉनिटरिंग करना होता है। तो आप शुरू से, क्योंकि आपकी अब तैनाती हो चुकी है, तो कौन सा ऐसा लाहेम अपनाया जाएगा जिससे इस शोबा में बेहतरी आएगी? जैसे आपने कहा कि बुनियादी तौर पर ये एक रेगुलेटरी अदारा है, और ये अदारा 2010 में असेंबली का एक एक्ट था जिसके ज़रिए से ये पास हुआ। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा रेगुलेटरी अदारा नहीं था जो पब्लिक या प्राइवेट जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी पे नज़र रखे। तो ये अदारा जो था ये बना, और इसकी जो बुनियादी मैं समझता हूँ जो चीज़ें हैं वो यही है कि जो हेल्थ केयर की जो सर्विस डिलीवरी है उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड्स को कैसे हमने इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर के जो हैं, और इसके साथ साथ ही जो हमारा एक और जो बुनियादी मैंडेट है वो ये है कि जो रजिस्टर्ड या वो डॉक्टर्स जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, अनक्वालिफाइड लोग जिनको क्वैक कहते हैं या जिसको अताई बोलते हैं, अतायत के ख़िलाफ़ भी हमारा मैंडेट है कि उनको हमने कंट्रोल करना है। तो ये बुनियादी तौर पे दो बेसिक मैंडेट हैं हमारे, जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 8 साल से। सर, कोविड में जो है वो सिचुएशन आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में, और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से कोविड की लपेट में। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पर चूँकि सरकारी अस्पतालों में तो बहुत ज़्यादा रश है, और गालबन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने ये काम शुरू भी किया था कि प्राइवेट जो अस्पताल है उनके साथ मिलकर कोई बेड्स मुख्तस किए थे। तो उसके ऊपर आपका क्या लाया है, मतलब उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, कुछ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? जी, कोविड में मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो इसका क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को और फिर सूबाई हुकूमत को, जो मुतलका हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं और जो पॉलिटिकल हमारे बॉसेस हैं, मिनिस्टर साहिबा, उनको जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, कि बड़ा उन्होंने टाइमली डिसीजंस लिए इसके ऊपर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है इसका भी एक ख़ास डेडिकेटेड रोल रहा है शुरू से, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स थी उसको वार्ड्स पहले मुख्तस करना, एलोकेट करना कोविड के लिए, फिर बेड्स की एलोकेशन करना, और फिर उससे भी अहम चीज़ जो थी कि जो डाटा था, जो डेली बुनियादों पर लोग आ रहे थे जिसका ट्रीटमेंट था, उसका लिंक एस्टेब्लिश करना। जो NCOC हमारा फेडरल अदारा है वो सारा डाटा जो था वो उसको हम सुपरवाइज कर रहे थे। इसके साथ साथ ये तो वो चीज़ है जो हॉस्पिटल में पेशेंट मैनेजमेंट के हवाले से हो रही थी। दूसरी तरफ जो लेबॉर्ट्रीज थी वो कोविड के टेस्ट कर रहे थे, ख़ासतौर पे प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज जो थी, तो वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही नुमायाँ रोल रहा हेल्थ केयर कमीशन का,
ایک SOPs جو ڈیولپ کی گئی کہ کون سی لیبارٹری ہے جو یہ ٹیسٹ کر سکے گی، اور وہ SOPs ہم نے ڈیولپ کی، ان سٹینڈرڈز کو نہ صرف بنایا، اس کو پھر ہم نے انفورس کیا. اور سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ شروع ہوا تو اس وقت اس کی جو ٹیسٹ کی جو قیمت تھی، پرائس تھی، کاسٹ، وہ کافی زیادہ تھی. بالکل. تو اس میں پھر ہیلتھ کیئر کمیشن جو تھا اس نے اسٹیپ ان کیا اور اس کی کاسٹ جو تھی وہ تقریباً 6,000 متعین کی گئی آفٹر میٹنگ ود اسٹیک ہولڈرز. تو اب یہ جو ٹیسٹ ہے وہ جو ہماری لیبارٹریز ہیں اس میں کافی کم قیمت پر یہ ہم کر رہے ہیں. یہ تو وہ اقدام ہیں جو پہلی ویو میں ہم نے اٹھائے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں. اب جو صورتحال ہے اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز خاص طور پہ ان کو ہم ڈیلی بنیادوں پہ ان کا ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ کتنے بیڈز ہیں، کتنے پیشنٹس وہاں پر ہیں، کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ ICU میں ہیں اور کتنے وینٹیلیٹرز پر ہیں. یہ ڈیلی رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش بورڈ جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس پہ یہ ان ریئل ٹائم یہ ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے. پاکستان میڈیکل کمیشن کا یہ بلکہ یہ قانون بھی ہے کہ 50% جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جنرل کی بات کر رہا ہوں. یہ اب تو کووڈ ہے، جنرل میں بھی وہ 50% فری ٹریٹمنٹ دینے کے جو ہے وہ ضروری ہونے کے لیے 50% تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک پرسنٹیج ضرور ان کو کہا گیا ہے کہ جو ایسے مریض ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا وہ بیڈ جو ہیں اور فری ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ کریں گے. اس کے ساتھ کیونکہ ابھی آپ نے یہ سوال کیا ہے تو ابھی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے. بالکل. جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ پنجاب ہیلتھ جو ایک ہماری کمپنی ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ رہی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ کی جو فیسلٹی ہے یہ اگلے 6-8 مہینے میں شاید یونیورسل سب لوگوں تک یہ پہنچے گا. پھر وہ لوگ، ایک عام آدمی بھی اور ایک متمل آدمی جو ہے اگر وہ جانا چاہتا ہے تو وہ کارڈ لے کے اور یہ اس کا علاج جو ہے مفت ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. سر کووڈ میں چونکہ کووڈ ہے اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بزنس پوائنٹ آف ویو کے بزنس کرتے ہیں، اور خاص طور پر کووڈ میں تو جس طرح ماسک یا سرکاری اسپتالوں میں یا پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کیا گیا. لیکن جو کووڈ کے حوالے سے جو PCR ٹیسٹ ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی لیب بنا لیں، اور چونکہ اب تو فارن کنٹری میں اگر جانا ہے تو ٹیسٹ کروانا ہے تو یہ بڑا بزنس ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے جو SOP ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور لوگ جو ہے وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں؟ ہم بلکہ جو اچھی لیبز ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، جو ہمارے SOPs ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اس کو فالو کریں تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مونوپلائز نہ ہو جائے. اس سے پہلے کچھ لیبارٹریز تھیں جو یہ ٹیسٹ کر رہی تھیں تو انہوں نے ایک طرح سے اس کو مونوپلائز کیا ہوا تھا، لیکن اب اس وقت بہت ساری لیبارٹریز جو ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں اور اس لیبارٹری کو ہم اس وقت اجازت دیتے ہیں جب وہ ہماری جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ کر لے اور جو پرائس گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہے اس سے زیادہ وہ چارج نہیں کر سکتا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یعنی جو منی میکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا پروفٹ کی، وہ اس کو کافی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سر بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ صرف اس کو ایک اگر لیب ہے تو اس کو ایک اپنے طور پر ایک سینٹر بنا دیتے ہیں اپنے طور پر، تو ایسا آپ کے پروویژن ہے آپ کے رولز ریگولیشن میں؟ نہیں ایسا اگر نہیں ہے. کوئی لیب ہے تو وہ کسی دوسرے سٹی میں اپنا کوئی سینٹر بنا دے، صرف کلیکشن سینٹر اس کو جس کو کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کا رولز ریگولیشن میں کیا پروویژن ہے؟ اپنے کلیکشن سینٹر ہیں ان کو بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کلیکشن سینٹر بھی جو ہے اس کی علیحدہ سے رجسٹریشن ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو لاہور میں اجازت دی ہے اور وہ اپنی مرضی سے ملتان، پنڈی، فیصل آباد میں اپنے کلیکشن اس کی بھی منظوری ہوگی آپ کے پاس؟ ہر کلیکشن سینٹر کی منظوری ہوگی، اس کی رجسٹریشن ہوگی اور اس کے SOPs کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پورا اس پہ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. تو یہ بہت ہی ایک کمپریہنسو سسٹم ہے ہمارا. یہ اس طرح کی آزادی کسی کو بھی نہیں ہے، کسی لیبارٹری کو بھی، کہ وہ جائے اور اپنی مرضی سے کوئی کلیکشن سینٹر. سر کوئی ڈیٹا شیئر کریں گے اس وقت ہمارے ناظرین کے ساتھ مجموعی طور پر کتنی پرائیویٹ لیبز ہیں جو اس وقت اپنی سروسز دے رہی ہیں کووڈ کے حوالے سے؟ کووڈ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً 20 سے زیادہ مختلف ناموں سے جو لیبارٹریز ہیں جو لاہور میں ہیں یا
फैसलाबाद है या पिंडी है या बाकी जगहों पे, जिनको हमने इजाज़त दी है, और बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। एक लेबॉर्ट्री से मुराद ये है कि उसके फिर आगे मिसाल दूं, कोई एक बड़ा नाम अगर लाहौर में हम ले लें, मैं नाम नहीं लूँगा वैसे, लेकिन अगर उसके 10 कलेक्शन सेंटर हैं लाहौर के अंदर, तो मैं उसको एक लेबॉर्ट्री कह रहा हूँ। ठीक। लेकिन उसके जो 10 कलेक्शन सेंटर हैं उनको भी हमने रजिस्टर किया है, और उसके भी वही स्टैंडर्ड्स हैं जो वो कर रहे हैं, चाहे वो पिंडी में हो चाहे वो किसी और जगह पे हो। तो इस तरह मुख्तलिफ नामों से मोर देन 20 लेबॉर्ट्रीज हैं जो इस वक्त ये कलेक्शन कर रहे हैं। सर एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जितनी भी कोविड लैब हैं इस वक्त जो टेस्ट कर रही हैं, और जितने भी जो है वो पैसेंजर जो बाहर जाते हैं और फॉरेनर कंट्री में जो जाते हैं उनका टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि फ्लाई करने से पहले टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस वक्त मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि जितने भी आपकी जितने भी एयरलाइंस के जो लोग हैं वो इनसे कमीशन वसूल करते हैं, और जो एयरलाइन जो है अपनी मर्जी की लैब के ऊपर पैसेंजर को जो है वो रेफर कर देती है। तो इसके ऊपर कोई आपका लाहेमल होगा इसको देखने के लिए कि ऐसा, चूंकि इसमें भी मोनोपोली आ जाती है, किसी भी मर्जी लैब को वो अपनी मर्जी से भेज देंगे। हाँ नहीं, इसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि एयरलाइंस जो हैं वो एक और ज़ाब्ते के तहत काम करते हैं, और उसका जो अदारा है हमारा पाकिस्तान में वो भी और है जो इन चीज़ों को देखता है। उसमें यानी अगर कोई एयरलाइन किसी भी ABC लेबॉर्ट्री के साथ अपना एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि हेल्थ केयर कमीशन उसमें कोई चीज़ उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकता है। हम जो चीज़ देखते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो भी लेबॉर्ट्री है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, नंबर 1। नंबर 2, वो कीमत वही ले रहे हैं जो हमने फिक्स की हुई है। तो यहाँ पे हमारा रोल है, रेगुलेटर का जो एक रोल होता है। इसमें अगर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास शिकायत की जा सकती है। अगर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या उनको किसी भी और तरह का कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या कोई और शिकायत है, ना सिर्फ कोविड की, बल्कि मैं ये जरूर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर उनको कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनको कोई शिकायत है नेग्लिजेंस की, तो वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं, और हम उस शिकायत को देखते हैं और जो भी उस पर एक्शन है वो हम करते हैं। 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, वो हम हमारे पास आ सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। सर, चूंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं और इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, तो मैं टेक्निकल एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक तकरीबन एक साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि अभी तक लोगों का यही होता है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं एक लैब से तो वो नेगेटिव होता है, दूसरी से करवाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसके हवाले से कोई लोगों की जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो परेशानी दूर करने की जरूरत है इसके ऊपर, क्योंकि आप टेक्निकल तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं, खुद डॉक्टर भी हैं आप। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहली तो यह है कि जिस भी डेट को आपको इन्फेक्शन हुई है, तो ये अगर आपने उस इन्फेक्शन के 1 दिन या 2 दिन के बाद अगर आपने टेस्ट कराया है, तो ज़्यादा परसेंटेज या ज़्यादा खदशा यही होगा कि वो नेगेटिव आएगा। ये एक जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो आपने टीवी पे सुना होगा, वो 6-7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जब टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक आपने टर्म सुनी होगी, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। बिल्कुल, ये भी होता है कई दफ़ा कि आप पहले, यानी आज से 6 महीने पहले आप कहीं पे इन्फेक्ट हुए हैं, आपको पता नहीं चला, वो एसिम्प्टोमेटिक था, आपने फिर बीच में आपको आम फ्लू है, कोविड नहीं है, आम फ्लू है, उसके आमतौर पे सिम्टम वैसे ही होते हैं जैसे कि कोविड के होते हैं। तो आपने टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आएगा उसमें जो है, तो इसकी यानी कई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये। सर, यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम अतायत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चूंकि एक मेन काम जो अतायत को रोकना है, तो इसके ऊपर आपसे तफसीली बात करूंगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज मेरे साथ मौजूद हैं।
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तायद के ऊपर बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन एक कोरोना के हवाले से एक ऐसा मामला है कि हर बंदा जो चाहता है, हर फैमिली चाहती है कि उनको जो है वैक्सीनेशन हो उनको, और बहुत सारे लोग इससे खौफजदा भी हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि प्राइवेट तौर पर ये वैक्सीनेशन अभी इसकी जो है वो मंजूरी हो चुकी है? अगर मंजूरी हो चुकी है तो उसकी प्राइस क्या होगी? इस पे ऐसे है कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो वैक्सीन आ रही है साइनोफार्म के नाम से, जो कि चाइना की वैक्सीन है, तो एक तो मैं ये जो एक परसेप्शन है उसको मैं रद्द करना चाहूँगा कि ये हर लिहाज से एक महफूज वैक्सीन है। जो इंटरनेशनल डाटा भी जो इस वक्त छप रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें भी ये इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है। तो ये महफूज वैक्सीन है और इसको लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट ने पहले जो आपके फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे वहाँ से इसको शुरू किया, जो हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, दूसरे, उनको लगाया, और अब जो है वो 60 एंड अबव उनको जो है ये लग रहा है जो पब्लिक सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में जो इसकी परमिशन है वैक्सीन लगाने की, वो तकरीबन इन प्रिंसिपल उसकी इजाज़त जो है वो हुई है। बहुत सारी मोडेलिटीज़ ऐसी हैं जो अभी तय हो रही हैं, जो NCOC और ड्रैप जो है उसको फाइनल करेगा। ख़ास तौर पे जो प्राइसिंग का इशू आप कह रहे हैं, तो वो ड्रैप जो है उसको फाइनल करेगा, और वंस दैट इज़ फाइनलाइज तो फिर वो हम उसको फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस हवाले से हमने ऑलरेडी अपना जो होमवर्क है उसको किया है, और जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स जिन्होंने हमें अप्लाई किया था कोविड वैक्सीन लगाने के हवाले से, उनकी भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस वक्त हो रही हैं इस वक्त जो है। तो सर ये कब तक आप कोई आइडिया है, लोग जो कि जानना चाहते हैं कितनी देर होगी, क्योंकि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो प्राइवेट तौर पे लगवा सकते हैं? जी हाँ, ये मेरा ख्याल है कि विद इन फ्यू वीक्स जो है ये हो जाएगा। ये अवेलेबल होगी प्राइवेट तौर पर? जी, प्राइवेट तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिसको भी इजाज़त मिलेगी ये अवेलेबल होगी और ये लगेगी, लेकिन ये विद कॉस्ट होगी यानी, और उसको फिर हम मॉनिटर करेंगे और रेगुलेट करेंगे उसको। ठीक, और इसको रेगुलेट तो आपने करना है। इसकी जो प्राइस फिक्स है वो ड्रैप करेगी या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन? जी, वो ड्रैप उसको फिक्स करेगा और फिर हम उसको फिर रेगुलेट हम करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रेगुलेटरी बॉडी है, और जो खासतौर पर सूबाई दारुल लाहौर में और उसके अलावा दीगर अजला में भी जो अताई हैं, बहुत दफ़ा इसके साथ अताई डॉक्टर बोल दिया जाता है, लेकिन हमें कहा जाता है कि अताई कहें, डॉक्टर ना कहें। तो अतायत का जो फ़रोग है वो प्रमाण चढ़ रहा है, और इसको कैसे डॉक्टर साहब हमें रोकना है? क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, और अभी भी जो है वो इनके खिलाफ बड़े छापे भी मारे जाते हैं, पकड़ा भी जाता है। तो फिर ये है वो एक अगर दुकान उन्होंने बंद की तो दूसरी जगह पे खोल लेते हैं। तो इसका कैसा सर कोई तरीकाकार आप वाज़ा करेंगे कि इसको जो है वो काबू पाया जा सके? ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसको आप सिर्फ इस नज़रिए से मत देखें कि ये एक अताई है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये एक समाजी और माशरती मसला भी है, और इसके साथ जो कीमत है मेडिकल ट्रीटमेंट की इस वक्त वो भी लिंक है, तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं जो अताई लोग होते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये हर जगह पे अवेलेबल है, यानी गाँव में जहाँ पे हमारा क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्जन मौजूद नहीं है, अताई वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए इस जो चीज़ें हैं इसका फ़ायदा उठा के ये आम लोगों को, जो सादा लोग हैं या जिनकी एजुकेशन नहीं है या जिनकी अवेयरनेस नहीं है, उनको ये वो इनके झांसे में आ जाते हैं। तो इनके साथ हमारी जो जंग है वो कंटिन्यूस एक स्ट्रगल है जो जारी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब से हम इसका क़याम अमल में आया है हेल्थ केयर कमीशन का, तो तकरीबन 90,000 अताइयों के अड्डों पे हमने जिसको कहा जाए कि उसको हमने रेड किया है, ये इंस्पेक्शन किया है उनको। उसमें से बहुत से तो ऐसे हैं, यानी मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 26,000 के करीब ऐसे हैं जिनको हमने सील किया है, बंद कर दिया। तकरीबन 28,000 ऐसे हैं जो कि हमारे इंस्पेक्शन से, हमारे रेट से वो इसको उन्होंने अबेंडन किया, खुद छोड़ के चले गए। ठीक है, और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने फिर बाद में अपना कारोबार चेंज कर लिया, यानी अगर वो
عطائی تھا تو اس نے عطائیت چھوڑ کے تو اس نے کوئی جنرل اسٹور کھول لیا ہے یا کوئی اور چیز اس نے شروع کر لی ہے. لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ عطائی جو ہے اٹ از وداؤٹ اینی فیس، نہ اس کا کوئی ڈگری ہے نہ اس کا کوئی پراپر ٹھکانہ ہے. آج ہم نے اس کو پکڑا اور کل وہ جا کے دوسری گلی میں یا دوسرے گاؤں میں جا کے نئے اپنا کلینک کا اوپر نام کھول کے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ یعنی ایک مقاطر ہماری جو ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ چلتی رہتی ہے. اس میں جب ہم کسی کو سیل کرتے ہیں تو ہمارا جو آرڈر ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ اپیلیبل ہے بیفور سیشنز جج، اس کی اپیل ہو سکتی ہے. تو بہت سے عطائی جو ہیں وہ پھر وہاں پر بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن سر ان کو اپیل کا حق کیوں ملتا ہے جب یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مریض کو چیک کر سکیں؟ تو ان کا تو قانون میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے کہ یہ اپیل کا حق ہی نہ ہو ان کو. نہیں، اپیل کا حق جو ہے نا وہ تو آپ یہ تو فنڈامنٹل ایک رائٹ ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ آپ اسے نہیں لے سکتے. وہ تو سر جس طرح ایک سرکاری ملازم ہے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں، یہ ایک عام انسان کا بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یونیورسل فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے جو آرڈرز ہوتے ہیں ہمارے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے وہ اپیلیبل ہیں. اور اپیل اس کی جیسے میں نے کہا وہ ہاں اس کا ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ عام طور پہ زیادہ یعنی میں سمجھتا ہوں پرسنٹیج ایسی ہے کہ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ڈسمس ہو جاتی ہیں، ٹھیک، یا وہ ہمیں واپس ریفر ہو جاتی ہیں کہ آپ ان کو سن کر فیصلہ کر لیں. اور یہ پراپر بلیک لسٹ ہوتے ہیں سر اس کے بعد جی، یہ دوبارہ شروع ہی نہ کر سکیں. یہ بلیک لسٹ اگر ہم ان کو کر بھی دیں، مثال کے طور پر ایک نے اے بی سی کے نام سے اپنا کوئی کلینک کھولا ہوا ہے، ہم نے اس کو چھاپا لگایا، اس کو سیل کیا، اس کو ہم نے بند کر دیا، اس کو بلیک لسٹ کر دیا. سر جرمانہ کتنا ہے اس کا؟ اس پہ ہم 5 اگر لاکھ ہیوی جرمانہ ہو 5 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہم کرتے ہیں جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں، جرمانہ بھی کرتے ہیں، سیل بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اپیلیبل آرڈر ہے تو ہوتا ہے تو ان کو پھر کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ عدالت سے مل جاتا ہے. سر المیہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے جو DDOH لاہور کے ہیں ان کے ساتھ مل کر میں نے جو ہے وہ ریڈ کیے، ان کو ہم نے پکڑا. لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں جو ہے مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر کوئی کسی جگہ پر ٹیم جاتی ہے تو وہاں پر اہل علاقہ ہی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے وہ ان کے حق میں یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اسٹیرائڈ دے کر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سرنجز کا دوبارہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوتا. آپ سے پہلے سوال میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ بھی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان کی جو اویئرنیس ہے یا ان کی جو نالج ہے اس کے بارے میں وہ کم ہوتی ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جس نے اپنے نام ڈاکٹر محمد فلانا جو بھی اس نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ یہ واقعی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے بچپن سے ہی اس کو یا اس کے والد کو اپنے گاؤں میں اس جگہ پہ دیکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے شاید ہمیں آرام آ جاتا ہے. تو وہ ایک بالکل اس سے میں اتفاق کروں گا کہ جہاں پہ ہم ان کے خلاف کوئی پینیٹیو ایکشن لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ایک بڑے اسکیل پر ایک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اور وہ جو اویئرنیس کمپین ہے وہ صرف یہ نہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو میڈیا ہے خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دے. اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام اشتہارات جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں، بالکل جو یہ ان کوالیفائڈ غیر مستند لوگ اپنے اشتہار دیتے ہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے مختلف چینلز پہ. اور میں یہ ضرور اپیل کرنا چاہوں گا ان چینل سے کہ آپ براہ کرم ایسے اشتہار جو لوگوں کو گمراہ کریں اور جو صحیح سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، جو غیر مستند ہیں، وہ اشتہار نہ چلایا کریں، بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اور عطائیت کے خلاف جو جنگ ہے سر میڈیا آپ کے ساتھ ہے، اور جب بھی آپ اس حوالے سے کوئی بھی آپ نے سٹیپ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو پوری سپورٹ ہم کریں گے یہاں پر. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے،
تو کیا جی پی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم اگر جی پی ہمارے پاس زیادہ ہوں گے، چونکہ اگر کسی محلے میں یا گلی میں ڈاکٹر نہیں ملتا اور اس کو اگر بڑی فیس والے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو وہ تو غریب شخص تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو جی پی کا کیا کردار ہے کہ جی پی زیادہ تعداد میں ہوں، لوگ تائیوں کے پاس جانے کے بجائے جی پی کے پاس جائیں؟ جی پی کے علاوہ جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر میں جس کو بی ایچ یو کہتے ہیں، بیسک ہیلتھ سینٹر ہے، یا ٹی ایچ کیوز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں، پلس جی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا کلیدی رول ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو کانسیپٹ ہے یا جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے اس کو آگے لے جانے میں. جی پیز جو ہیں یہ تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں. ہم نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ایک تھرڈ پارٹی سے سینسس کروایا تھا. اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پورے پنجاب میں تقریباً 68,000 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں، جس میں جی پیز بھی ہیں، بڑے ہاسپٹلز بھی ہیں، چھوٹے ہاسپٹلز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ہومیوپیتھ بھی ہیں، یہ سارے ملا کر تقریباً 68,000. تو میں یہ آپ کو بتا کے مجھے ضرور خوشی ہوگی کہ اس 68,000 میں سے تقریباً 62,000 جو کہ ایک بڑی پرسنٹیج بنتی ہے، ان کو ہم نے رجسٹر کیا ہے پچھلے 8-9 سالوں کے اندر. جو ہے ہمارا جو بنیادی جو سٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم ایم ایس ڈی ایس کہتے ہیں، منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز، ان کے لیے پھر آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے اس کے لیے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ جی پیز جو ہیں وہ کیا رول کر سکتے ہیں، ان کا بہت اہم رول ہے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ جو بھی جی پیز اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں، اپنی رجسٹریشن کروائیں اور لائسنس لیں ہم سے، کیونکہ بنیادی رول انہی کا ہے. پہلے جو مریض ہے وہ اپنے گلی میں، محلے میں جی پی کے پاس ہی جائے گا. تو جہاں پہ جی پی نہیں ہے وہاں پر یہ پھر عطائیت والے اور کویک جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے عطائی جو ہے. تو اگر ہمارے جی پیز جو ہیں اور ہمارے بی ایچ یوز جو ہیں، یہ یعنی جہاں جہاں پہ کچھ تھوڑے سے اگر کوئی گیپس ہیں بھی جہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی پوری ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ہم اپنے وہاں پر اگر بہتری کر لیں تو جس طرح ٹیچنگ اسپتال ہم نے دیکھا ہے ایمرجنسی میں ایون بخار والے مریض اور چھوٹی بیماریوں کو جو مریض ہے وہاں پر پہنچے ہوتے ٹیچنگ اسپتال میں، تو فارن کنٹری میں ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک وزٹ کیا ٹرکی کا، ہم نے دیکھا وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جس کو عام نزلہ زکام بخار ہے وہ پرائمری لیول کے اوپر جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کو ٹیچنگ میں نہیں بھجوایا جاتا. تو اس کے اوپر آپ کی یہی جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو کانسیپٹ ہے جس میں آپ کے بی ایچ یوز آتے ہیں، ٹی ایچ یوز ہیں اور ڈی ایچ کیو ہیں، یہی اور جی پیز، وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ جو عام جو مریض ہے وہ اسی لیول پر اس کا علاج ہو جائے. اور جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جس کو ہم ٹرشری ہاسپٹلز کہتے ہیں، وہاں پہ صرف ریفرڈ جو جس کا آپریشن ہونا ہے یا اس کی کوئی پیچیدہ بیماری ہے وہ لوگ وہاں پر آئیں. لیکن بدقسمتی سے جیسے آپ دیکھتے ہیں رش اتنا ہوتا ہے، اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ تو ایسے ہوتے ہوں گے جس کا علاج جو ہے وہ ڈی ایچ کیو میں یا پرائمری لیول پہ ہو سکتا ہے. سر یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کرونا کے حوالے سے کیا کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس وقت اس کی کیا پرفارمنس ہے. میرے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر محمد ثاقب عزیز صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا کوشچن میرا اس پورے پروگرام میں یہ ہے کہ جو پرائسنگ ہے اس کے اوپر ابھی تک کیا لاہ عمل آپ نے مرتب کیا ہے؟ کوئی فائنل ہوا ہے جو پرائیویٹ طور پر مریضوں سے فیس وصول کی جاتی ہے اور پھر مرضی کے جو ہے وہ ریٹ لگائے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر کا ریٹ مرضی سے لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ اس پہ میں یہ بتانے مجھے خوشی ہوگی کہ کافی ہم نے اس پہ کام کیا ہے. یعنی یہ اس وقت ایڈوانس سٹیج پر ہے اور پچھلے 1 سال سے تقریباً ہم اس پہ کام کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو نیکسٹ بورڈ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں ہم اس کو اپنے جو ہمارا بورڈ ہے
وہ جو ہماری ریگولیشنز ہم اس کے اوپر بنا رہے ہیں وہ ہم اس کو پاس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ پھر گورنمنٹ کے پاس جائیں گی فائنل اپروول کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ود ان اے منتھ اور سو اس پہ ہماری ریگولیشن جو ہیں وہ آ جائیں گی. سر ویسے یہ ممکن ہے جو کہ یہ مشکل کام ہے اور اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں؟ یہ مشکل ہے اور مشکل تھا، لیکن اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا ہے کیونکہ اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ عدالت میں جائیں اور آپ ایک لائر کرتے ہیں تو ایک لائر جو ہے وہ آپ کو بہت کم فیس میں بھی مل جائے گا، ایک لائر آپ کو جو ہے وہ اس سے زیادہ فیس میں ملے گا، اور ایک لائر آپ کو ایسا ملے گا جو کہے گا کہ میں اس کے 10 لاکھ روپے لیتا ہوں ایک کیس کے جو ہے. اسی طریقے سے جو ہماری ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ ایک وہ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے جو 5 بیڈ کا ہے، ایک وہ ہے جو 20 بیڈ کا ہے، ایک 50 بیڈ کا ہے، ایک 200 بیڈ کا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو وہ اس میں مختلف تھے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا یارڈسٹک نہ ہمارے پاس ہے نہ دنیا میں کہیں پر ہے کہ آپ ایک یونیفارم بنا دیں کہ جی یہ 5 بیڈ والا بھی جو ہے وہ بھی یہی پرائسنگ پیسے لے گا اور ایک جو 100 بیڈ والا ہے یا 200 بیڈ والا جو بڑا ہاسپٹل ہے. تو ہم نے پھر اس کے لیے جو ایک فارمولا نکالا ہے جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں. وہ فارمولا جو ہے وہ ایسا ہے جو سب پر ہم اس کو اپلائی کریں گے. اور یہ اس کا جو یعنی ایک چیز جو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ اس وقت یہ چیز جو تھی یہ بالکل ٹوٹلی ان ریگولیٹڈ تھی تقریباً. بالکل وہ چیز ختم ہو جائے گی. اب ان کو جو ہے ہم ایک ریگولیٹری فریم ورک میں لے آئیں گے اس کے اندر. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب انسپیکشنز کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کلینکس ہیں یا پرائیویٹ یا سرکاری اسپتال ہیں ان کا آپ جو انسپیکشن ٹیم جاتی ہیں وہ کہاں تک جو اپنے ایس او پی کے اوپر عمل درآمد کروا لیتی ہیں؟ آپ نے کبھی کسی شکایت کے اوپر آپ کی ٹیم نے کوئی کسی پرائیویٹ یا سرکاری اسپتال کو سیل کیا ہے، آپریشن تھیٹرز ہوں یا جو بھی دیگر جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ شروع ہوتا ہے رجسٹریشن سے. رجسٹریشن کے بعد پھر ان کی لائسنسنگ کا مرحلہ آتا ہے جو ہمارے کلینکس ہیں یا ہاسپٹلس ہیں. ان کے لیے پھر ہمارا جو انسپیکشن ایک رجیم ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہر چھوٹا ہاسپٹل ہو یا بڑا ہاسپٹل ہو اس کی پھر ہم انسپیکشنز کرتے ہیں جو 3 یا 4 اس طرح ہوتی ہیں. یہ سر منتھلی ہوتی ہے یا یہ اینول آپ کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا ایک رجسٹریشن ہوگی نا، اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ جو سرپرائز وزٹ اس کو چیک کرنے کے لیے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا. ہم اس کو جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ٹائم دے کے اس کو بتا کر پھر ہماری ٹیم وہاں پہ جاتی ہے اور اس کے جو ہمارے تقریباً 10 ایریاز ہیں ہمارے جس میں ہم جا کے اس کی انسپیکشن کرتے ہیں. اگر ایک کوئی بڑا ہاسپٹل ہے جو ہمارا کیٹیگری 1 ہاسپٹل ہے اس کے لیے ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ زیادہ ہیں. جو ایک چھوٹا ہاسپٹل ہے اس کے لیے وہ سٹینڈرڈز ہیں اسی حوالے سے وہ کم ہیں. تو ہم جاتے ہیں، ہماری ٹیم جا کے پھر ان چیزوں کو دیکھتی ہے. انفیکشن کنٹرول ہے جیسے مثال کے طور پر اس کو دیکھتی ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو دیکھتی ہے، پیشنٹ کیئر ہے اس کو دیکھتی ہے، ان کی جو ڈاکومنٹیشنز ہو رہی ہے. تو یہ کافی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کمپریہنسو قسم کے انڈیکیٹرز ہیں جو بنائے گئے ہیں. یہ جو ہاسپٹل ان کو ہمارے انڈیکیٹرز کو میٹ کر لیتے ہیں ان کو پھر ہم اپنا لائسنس دے دیتے ہیں. اور اسی کے لیے ہی یعنی یہ جو جب یہ سرکل شروع ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام رجسٹریشن ٹو لائسنسنگ ہم پھر ان کے مختلف انسپیکشنز کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک ہم تقریباً جو ہمارے پاس کمی ہے ہیومن ریسورس کی بھی ہماری اپنی بھی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر ہفتے ہماری ٹیم جاتی ہے جو انسپیکشنز بھی کرتی ہے اور اینٹی کویکری کے لیے بھی ہر ہفتے ہماری ٹیم جاتی ہے جو ہم اس کے کرتے ہیں. تو تقریباً 19,000 سے زیادہ جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو ہم انسپیکٹ کر چکے ہیں اور اس میں سے تقریباً 8,000 ایسے ہیں جو ہم سے لائسنس لے چکے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے انسپیکشنز کا اور لائسنسنگ کا اٹ از آن گوئنگ پروسیس اور یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے جو ہے.
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم جتنے بھی پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ لائسنس ہو جائیں گے ان کے. سر جس طرح آپ نے انفیکشن کی بات کی، چونکہ انفیکشن اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو آپریشن تھیٹر میں مریض دوسری بیماریوں کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اگر کہیں جگہ پر کوئی آپ کو بے ضابطگی نظر آتی ہے، شارٹ کمز نظر آتی ہیں، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے اس ہسپتال کے خلاف؟ اس کے خلاف ہم 3 طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم وہ سروسز جو ہیں وہاں پہ سسپینڈ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ٹیم گئی اور اس نے جا کے دیکھا کہ آپریشن تھیٹر میں انہوں نے جو کلچر ہے سویب کلچر وہ نہیں کیا ہوا، یا ان کو کوئی اور کمی اس میں نظر آئی، اسٹرلائزیشن جو ہے پراپر نہیں ہے وہاں پہ، تو ہم پھر اس آپریشن تھیٹر کو اس کی جو سروسز ہیں ہم اس کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور اس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بھی جو کمی ہے آپ اس کو پورا کریں، جو آپ نے اس کا سویب کلچر کروانا ہے وہ اس کی کروائیں، اسٹرلائزیشن جو بھی کمی ہے اس کو پورا کریں. اور جب وہ کمی پوری کر دیتا ہے، چاہے وہ 1 دن میں کرے چاہے وہ 2 ہفتے میں کرے، وہ سروسز اس کی سسپینڈ رہتی ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ہم فائن بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی گلیئرنگ قسم کی چیز ایسی سامنے آ جائے ہمارے، جس میں ہمیں یہ لگے کہ یہ تو مثال کے طور پر کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے آپ کو ایک کوالیفائڈ سرجن چاہیے، اور اگر کوئی گائنی کا ایشو ہے، کوئی سی سیکشن کرنا ہے تو کوالیفائڈ گائنوکالوجسٹ چاہیے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہاں پہ تو یہ کام جو ہے یہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کلینک کو یا جو بھی وہ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ یعنی جو بھی چیزیں ہیں اکارڈنگ ٹو دی وائلیشن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اگر ہم نے سروسز سسپینڈ کرنی ہے وہ بھی کرتے ہیں، فائن بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. سر ایک عام شہری کے لیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر جو نظام ہے وہ کتنا مؤثر ہے؟ اگر کوئی آپ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے تو آپ کتنے ٹائم میں اس کی جو شکایت پر عمل درآمد یا اس کو انصاف فراہم کرتے ہیں؟ ہمارا جو سسٹم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو شکایت ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ سے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، تو 60 دن کے اندر آپ وہ اپنی شکایت جو ہے وہ ہمیں دائر کر سکتے ہیں. یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈاک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بائی ہینڈ بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ شکایت ان رائٹنگ شکایت کریں، ساتھ کوئی ڈاکومنٹ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ لگا لیں اس کے ساتھ جو ہے. لیکن 60 دن کے اندر یہ ہونی چاہیے جو ہے، لا ہمیں یہ کہتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی شکایت ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہم ان کو بلاتے ہیں، جو کمپلیننٹ ہے اور جو رسپونڈنٹ ہے اس کو بھی بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک ہمارے پاس جو ہے سول کورٹس کی پاور ہیں شکایت سننے کے لیے. کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہمارا جو ہے وہ سول کورٹس کی جو پاور ہیں وہ ہمارے لوگ جو ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہم کسی کو بھی سمن کر کے بلا سکتے ہیں. کوئی ریکارڈ اگر ہم نے لینا ہو وہ ریکارڈ ہم ان سے طلب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ شکایت جو ہے یہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے. اگر کسی کو کسی ہاسپٹل کے بارے میں یا پیشنٹ کے بارے میں میل ایڈمنسٹریشن کی یا نیگلیجنس کی، کہ اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ ان کی نیگلیجنس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو پھر اس پہ جو ہے وہ پراپر کارروائی ہوتی ہے، جو کہ فائن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. وہ ان کے خلاف کوئی فوجداری کیس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا کیس جو ہے ہم ان کے متعلقہ جو اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو جو پی ایم سی، جو پہلے پی ایم ڈی سی ہوتا تھا اب پی ایم سی ہے، ان کو ہم بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی وہ اور کسی جگہ سے ان کا تعلق ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ہومیوپیتھ ہے، تو اس کی متعلقہ جو اتھارٹی ہے ان کو بھیجتے ہیں کہ جی وہ اس کو مزید اس کو دیکھ لیں، ان کی جو ڈگری ہے، جو لائسنس اس کو ایشو کیا گیا ہے رجسٹریشن کا جو ہے. تو یہ ساری کارروائیاں ہم کرتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 2200 کے قریب جو کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں، جو رجسٹر ہوئی ہمارے پاس. اس میں سے 1836 کمپلینٹس ایسی ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اور 296 جو ہیں وہ پینڈنگ ہے اس وقت جو ہے ہمارے پاس مختلف جو ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی ٹائم دیا. ایک میں اگر میسج دینا چاہوں گا، پیغام یہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ آپ جب بھی علاج کے لیے جائیں
تو اپنے 100-200 روپے یا 300 روپے مت بچائیں اور کسی غیر مستند ڈاکٹر کے پاس یا کسی عطائی کے پاس آپ مت جائیں. یہ میں پیغام دینا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے عام لوگوں کو. جو ہے آپ کچھ پیسے تو بچا لیں گے مے بی، لیکن انفیکشن وہاں سے آپ لے کر آئیں گے، ہیپیٹائٹس بی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، ایڈز آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا جو مریض ہے وہ اس کو کیس کو خراب کرے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ضرور مد نظر رکھیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بڑا اچھا میسج چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے دیا کہ جو آپ تھوڑی فیس کے لیے کسی ایسے تائی کے پاس نہ جائیں کہ وہاں پر آپ کچھ اور بیماریاں لے کر آئیں. تو ناظرین آج پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے تفصیلی بات کی. 2 سے 3 بڑی خوشخبریاں یہ ہے کہ ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو ہے وہ خاص طور پر فکس ہو رہی ہے جو پرائس پرائیویٹ اسپتالوں میں جو اس سے پہلے اپنی مرضی کے ریٹ فکس کرتے تھے، اب شاید اگلے کچھ دنوں میں اگلے کچھ ہفتوں میں شاید یہ فکس ہو جائے ریٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بتایا کہ وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تائیوں کے حوالے سے کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح ان کو پکڑنا ہے، یہ تفصیلی بات ہوئی. ناظرین آج کے پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.